अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बावडोगर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ईरान इसराइल जंग 7वें रोज में चली गई। दोनों ममालिक एक दूसरे पर शिद्दत से मिसाइलों के जरिए से हमले कर रहे हैं। दोनों ममालिक में शदीद नुकसान हो रहा है, कैजुअल्टीज हो रही हैं और सारी दुनिया की नजरें अमेरिका पर है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर है कि वो क्या फैसला करते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं इट मे बी और इट मे बी नॉट, यानी कि मैंने अभी फैसला नहीं किया कि ईरान पर हमला करना है या फिर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो हैं उनके जरिए से इस मसले को हल करना है। फिलहाल व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने ये ऐलान किया है, ये अनाउंसमेंट किया है कि 2 हफ्ते में ट्रंप ये फैसला करेंगे कि इस जंग को डिप्लोमेसी से खत्म करना है या फिर ईरान पर बंकर बस्टर मिसाइल्स के जरिए से अटैक करना है। यानी कि 2 मजीद हफ्ते ट्रंप ने ले लिए हैं और ये कि दुनिया कोशिश कर ले कि ये जंग डिप्लोमेसी से हल हो सकती है या नहीं हो सकती। जब से नाज़रीन ट्रंप आए हैं उस वक्त से उनके बयानात में तजादात हैं। दुनिया के तमाम बड़े बड़े अखबार, आज आप CNN उठा के देख लें, आज आप न्यूयॉर्क टाइम उठा के लेते हैं, वाशिंगटन पोस्ट, राइटर्स, अल जजीरा, तकरीबन तमाम इंटरनेशनल मीडिया ट्रंप के इन बदलते हुए बयानात को फोकस कर रहा है कि किस तरह से ट्रंप अपने बयानात बदल रहे हैं और अगले 2 हफ्तों में क्या होने जा रहा है, ट्रंप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या हो सकता है। नाज़रीन, ये भी है कि आज जो यूरोपियन यूनियन है और उसके साथ साथ कुछ वेस्टर्न ममालिक जो हैं उनके अब ईरान के वजीर खारजा के साथ फॉर्मल मुज़ाकरात हैं। यानी कि जब से ये जंग स्टार्ट हुई है उसके बाद ये पहला मौका है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची जो हैं वो इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के वज़ीर खारजा से जिन्वा में मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से डायलॉग कर रहे हैं। यानी कि ये एक डिप्लोमेटिक एफर्ट है जिसके जरिए से ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से ईरान को मुज़ाकरात की टेबल पर लाया जाए और ईरान के साथ कोई डील बना ली जाए। नाज़रीन, आज मैं पढ़ा था, राइटर्स को पढ़ा था, उनकी एक स्टोरी थी, CNN की एक स्टोरी थी, अल जजीरा की स्टोरी थी, आइडेंटिकल स्टोरी थी। मतलब ये कि ट्रंप के बदलते हुए बयानात, ट्रंप में भी और नॉट में भी, यानी कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो चाहते क्या है। मसलन अल जजीरा ने टाइमलाइन के साथ दिया कि किस तरह से ट्रंप जो है उनके बयानात बदल रहे हैं। मसलन अल जजीरा ये कहता है, आज जो उन्होंने स्टोरी दी है उसमें ये कहता है कि फरवरी में ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी की सदारती मेमोरेंडम का पर साइन कर दिए, जिसका मतलब ये था कि तेहरान पर प्रेशर डाला जाए कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको फौरी तौर पर बंद करे। उसके बाद मई 15 को अमेरिका और ईरान जो है ये ट्रंप ये एक एक्सपर्ट अपनी स्टेटमेंट देते हैं कि अमेरिका और ईरान डील के बहुत करीब हैं। इसके साथ मई 17 को फिर ट्रंप एक एक्सपर्ट स्टेटमेंट देते हैं कि किसी को बेवकूफ ना बनाया जाए। हौसी कबाइल जो है वो धड़ाधड़ मिसाइल चला रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये जो हौसी कबाइल है ये बिल्कुल सिंस्टर्स हैं, मॉबस्टर्स हैं और ठग हैं और ईरान इनको सपोर्ट कर रहा है, इनके पीछे खड़ा हुआ है और ये सारा कुछ ईरान से एमनेट हो रहा है। 28 मई को फिर वो एक स्टेटमेंट देते हैं ट्रंप। वो ये कहते हैं कि मैंने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को ईरान पर स्ट्राइक से रोक दिया, मैंने नेतन्याहू को ईरान पर स्ट्राइक से रोक दिया है और ईरान जो है उसके साथ हम डील के बहुत करीब हैं। 13 जून को जब इसराइल ईरान पर पहला अटैक करता है तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का ये स्टेटमेंट आता है कि जनाब इसराइल ने ईरान के खिलाफ जो एक्शन लिया है वो अज खुद है, यानी कि उसमें अमेरिका शामिल नहीं है और हमारी जो पहली प्रायोरिटी ये है कि इस रीजन में जो अमेरिकन एयर बेसिस है उनकी हिफाजत की जाए, अमेरिकन पर्सोनल जो है उनकी हिफाजत की जाए। और वो ईरान को वार्न कर रहे हैं कि अमेरिकन बेसिस को स्ट्राइक ना करें। इसके बाद जून 17 को फिर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एक स्टेटमेंट देते हैं और वो ये कहते हैं कि जनाब ईरान अनकंडीशनल सरेंडर करे और ये भी कहते हैं कि आयतुल्लाह खामनेई की एग्जैक्ट लोकेशन उनके पास है, वो जब चाहे उनको मरवा सकते हैं। तेहरान के 1 करोड़ लोग जो है वो बाहर चले जाए, अगले 2 दिन बहुत अहम है और बहुत बड़ा होने वाला है।
یہ ان کی ایکسپرٹ سٹیٹمنٹ آتی ہے. ناظرین اب وائٹ ہاؤس کا جو ترجمان ہے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ 2 ہفتے دیے جا رہے ہیں. 2 ہفتے کے اندر ٹرمپ یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا امریکہ اپنے بنکر بسٹرز میزائل کے ساتھ فردون پر اٹیک کرے گا یا نہیں کرے گا. فردو ایران کی وہ نیوکلیئر سائٹ ہے جو زیر زمین ہے، اور وہ صرف امریکہ کے پاس وہ ویپنز ہیں، وہ میزائلز ہیں، بنکر بسٹرز ہیں، جن کے ذریعے سے فردو کی جو میزائل ہے، اس سسٹم ہے، اس کو نیوکلیئر سسٹم ہے، اس کو تباہ کیا جا سکتا ہے. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جو ٹرمپ تھے وہ G7 کی میٹنگ میں گئے. G7 کی میٹنگ میں تقریباً 8 گھنٹے رہے. اس کے بعد وہ یہ میٹنگ یہ چھوڑ کر کہہ کر آ گئے کہ جناب میں کچھ بڑا کرنے جا رہا ہوں. اور اس پر فرینچ جو صدر ہیں میکرون، انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ جناب وہ سیز فائر کے لیے جا رہے ہیں. لیکن ٹرمپ نے میکرون کی اس سٹیٹمنٹ کا مذاق اڑایا اپنے ایک ایکسپرٹ سٹیٹمنٹ کے ذریعے سے کہ جناب میکرون کو میڈیا میں رہنے کی شوق ہے. میں اس حوالے سے نہیں، سیز فائر کے حوالے سے نہیں جا رہا، بلکہ اس سے بڑا کام کرنے جا رہا ہوں کہ جنگ کو ہمیشہ کے لیے روکا جا سکے اور ایران کو ڈی نیوکلرائز کیا جائے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہے. ناظرین اب جو ہے ٹرمپ جو ہے یہ جو اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ اگلے 2 ہفتے میں ٹرمپ اور ان کے ایڈوائزر جو ہیں ان کو یہ امید ہے کہ اسرائیلی حملے جو ہیں وہ ایران کے جو نیوکلیئر سائٹس پر حملہ کرتے رہیں گے اور میزائل سسٹم پر حملہ کرتے رہیں گے، جس سے ایران کو اس حد تک 2 ہفتوں میں کمزور کر دیا جائے گا کہ وہ شاید مذاکرات کی ٹیبل پر آ جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ اور اپنی یورینیم کی افزودگی جو ہے وہ روک دے. لیکن کیا سوال یہ ہے کہ کیا امریکی ڈائریکٹ ایران پر حملہ کریں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور اس پر CNN، BBC اور تمام بڑے جو انٹرنیشنل میڈیا انہوں نے آرٹیکلز بھی لکھے ہیں، انہوں نے اپنی رائے بھی دی ہے. اور ایون میں پڑھا تھا CNN میں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس ہفتے کے 1 ہفتہ پہلے وائٹ ہاؤس میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ میڈل ایسٹ جو کرائسس چل رہا ہے، ایران کو مذاکرات کی ٹیبل پر لایا جائے. اور اس حوالے سے ٹرمپ کے جو مشیر ہیں میڈل ایسٹ کے حوالے سے اسٹیو وٹکوف، ان کو اور جو وائس پریزیڈنٹ ہے JD وینس، ان دونوں کو ایران بھیجا جائے اور ایرانین گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں اور ان کو قائل کریں کہ وہ نیوکلیئر ڈیل سائن کریں. لیکن بعد میں ٹرمپ کا یہ خیال تھا کہ یہ جو ڈپلومیٹک ایفرٹ ہے شاید ایران نہیں مانے گا اور یہ کامیاب نہ ہو، لہٰذا انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. وہ ڈیلیگیشن جو تھا JD وینس اور اسٹیو کا وہ نہیں جا سکا. اب آج جنیوا میں مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ جنگ کے بعد پہلے فارمل مذاکرات ہیں جس میں برطانیہ کے فارم منسٹر ڈیوڈ لیمی جو ہیں وہ آج کل رات کو مارکو روبیو سے بھی ملے ہیں جو اسٹیٹ سیکرٹری ہیں امریکہ کے. اور مارکو روبیو نے ان کو جو ان کا جو اسٹیو وٹکوف ہیں جو کہ ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل میں ڈیل کر رہے تھے اور نیگوشیٹ کر رہے تھے، 5 راؤنڈ انہوں نے اسٹیو وٹکوف نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیے تھے، اور جس میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ ڈیل کے بہت قریب ہیں. وہ جو ڈیل اسٹیو وٹکوف نے ایران کو آفر کی تھی جس کو ایران نے ریجیکٹ کر دیا تھا، اس حوالے سے امریکی اسٹیٹ سیکرٹری مارکو روبیو نے ڈیوڈ لیمی کو کل رات کو مکمل طور پر بریف کیا کہ جو آج عباس عراقچی کے ساتھ فرانس، برطانیہ، اٹلی اور جرمنی کے وزراء خارجہ کی میٹنگ ہو رہی ہے، ڈپلومیٹک ایفرٹ ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے مارکو روبیو نے برطانیہ کے وزیر خارجہ کو مکمل بریفنگ دی ہے. اور وہ آج یہی جو پرپوزل تھی وہ دوبارہ سے امریکن جو پرپوزل تھی نیوکلیئر پروگرام کو کیپ کرنے کے لیے حوالے سے وہ عباس عراقچی سے ڈسکس کریں گے. اگرچہ کہ امریکہ اور یورپ کو بہت کم امید ہے کہ یہ جو ڈیل ہے یہ شاید کامیاب ہو پائے یا نہ ہو پائے.
لیکن ناظرین ایک چیز کلیئر ہے کہ G7 میں جب امریکہ G7 کی جو میٹنگ تھی اس پہ بھی بہت زیادہ بحث ہو گئی کہ ٹرمپ نے G7 کی میٹنگ کیوں چھوڑی، ایک دم امریکہ کیوں چلے گئے، اور وہ کون سی چیزیں تھیں۔ اس حوالے سے رائٹرز نے ایک بڑی اہم سٹوری دی ہے، بڑی اہم ڈیولپمنٹس دی ہیں بقول رائٹر کے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو جب سے ٹرمپ صدارت میں آئے ہیں ان پر پریشر بڑھا رہے تھے، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ٹرمپ ان کو گو ہیڈ دیں، اور ٹرمپ جو تھے وہ نہ وہ گو ہیڈ دینا چاہ رہے تھے، اور نہ اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ مسئلہ ڈپلومیٹک ایفرٹ سے حل ہو جائے۔ نیتن یاہو جنگ چاہ رہے تھے، یہ رائٹرز کہہ رہا ہے۔ رائٹرز نے کہا کہ انہوں نے بہت سارے امریکن ڈپلومیٹ سے بات کی ہے، اسرائیلی ڈپلومیٹ سے بات کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یوکرینین ڈپلومیٹ سے بھی بات کی ہے کہ جو نیتن یاہو تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ امریکی صدر اس کا ساتھ دیں اور اس کو گو ہیڈ دیں، وہ ایران پر اٹیک کرے، ایران کے جو نیوکلیر فیسلٹیز ہیں ان کو تباہ کر دیا جائے۔ اس حوالے سے وہ اس حد تک کامیاب ضرور ہوئے کہ امریکہ جو اسلحہ یوکرین کو بھجوا رہا ہے وہ ہوا یا فضا سے مار کرنے والے میزائل جو یوکرین کو دیے جا رہے تھے، اسرائیلی وزیر اعظم نے وائٹ ہاؤس پر پریشر ڈالا اور امریکہ نے وہ سارا اسلحہ جو یوکرین کو جانا تھا وہ اسرائیل کی طرف ڈائیورٹ کر دیا۔ وہ اسلحہ جو یوکرین رشیا جنگ کے لیے استعمال ہونا تھا وہ اسلحہ اسرائیل کو دے دیا گیا، وہ ساری شپمنٹ جو تھی وہ اسرائیل کی طرف ڈائیورٹ ہو گئی اور یوکرین کو اسلحہ نہیں دیا گیا۔ ناظرین G7 کی میٹنگ میں یوکرین کے صدر بیلنسکی وہ بھی آئے اور امید تھی کہ وہ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے G7 کے دوسرے ممالک، جس میں فرانس ہے، جس میں جاپان ہے، جس میں کینیڈا ہے، جس میں برازیل ہے، جس میں انگلینڈ ہے، اور وہ ٹرمپ پر پریشر ڈالیں گے کہ یوکرین کو جو اسلحہ دیا جا رہا ہے اس کو نہ روکا جائے، اور یہ جو اسلحہ یوکرین کا اسلحہ جو ہے اسرائیل کی طرف ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے ایران اسرائیل جنگ کے لیے، اس سے یورپ اور یوکرین کا متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ خوف تھا یورپ کے اندر، اور یورپ اسی کی تیاری کر رہے تھے۔ انگلینڈ کے پرائم منسٹر، فرینچ پرائم منسٹر، اس کے بعد اٹلی، اور اس کے بعد یہ سارے یہ تھے، ان کا یہ پروگرام تھا کہ وہ ٹرمپ پر پریشر ڈالیں گے۔ زیلنسکی بھی وہاں پر موجود تھے، اور زیلنسکی سے ٹرمپ کی ملاقات کروائیں گے اور اس کی گارنٹی لیں گے، ایشورنس لیں گے کہ کسی طریقے سے اسرائیل والا جو اسلحہ جو اسرائیل کو جا رہا ہے وہ یوکرین کو جائے، یوکرین کو اسلحے کی سپلائی نہیں رکنی چاہیے۔ لیکن ٹرمپ جو تھا اس پر نیتن یاہو کا بڑا پریشر تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ جس دن ٹرمپ کینیڈا گئے G7 کی میٹنگ کے لیے، اور جہاں پر ان کو ٹھہرایا گیا ہوا تھا وہاں پر 5-6 مرتبہ ان کی نیتن یاہو سے بات ہوئی فون پر۔ نیتن یاہو یہ چاہ رہے تھے کہ امریکہ فوری طور پر ایران پر بنکر بسٹر میزائل کے ساتھ اٹیک کرے۔ دوسری طرف یورپین کنٹریز یہ چاہ رہی تھی کہ امریکہ اپنا اسلحہ یوکرین کو دے، وہ اسرائیل کو نہ دے۔ ٹرمپ اس الجھن میں انہوں نے الٹیمیٹلی یہ فیصلہ کیا کہ وہ وائٹ ہاؤس واپس جائیں تاکہ وہ اپنے قریبی ایڈوائزر سے اس حوالے سے مشاورت کریں۔ لہٰذا وہ زیلنسکی سے ساتھ ملاقات کیے بغیر جو رشیا والا ایجنڈا تھا، رشین یوکرین ایجنڈا، اس کو درمیان میں چھوڑ کر وہ واپس چلے گئے یہ کہہ کر کہ میں سیز فائر کرانے جا رہا ہوں، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ میں اسے بڑا کام کرنے جا رہا ہوں۔ کہا جا رہا ہے کہ جو ہی G7 کی میٹنگ سے ٹرمپ سیدھا امریکہ گئے، اس کا خاصا ان پہ انفلوئنس تھا نیتن یاہو کا، جو ان کو بار بار کہہ رہا تھا کہ ٹائم آ گیا ہے، اب آپ بنکر بسٹر میزائل کے ساتھ ایران پر اٹیک کریں تاکہ اس کی فردوں کی نیوکلیر فیسلٹی تباہ و برباد کی جا سکے۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ اس کے فوری بعد وائٹ ہاؤس کے بار روم میں انہوں نے ایک میٹنگ کی اپنے ایڈوائزر کے ساتھ، اور ان سے مشورہ کیا کہ اگر امریکہ ایران پر ڈائریکٹ اٹیک کرتا ہے تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ کیا اگر امریکہ فردوں کی
جو میزائل نیوکلیئر فیسلٹی ہے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیتا ہے، تو کیا ایران جنگ بندی پہ آمادہ ہو جائے گا؟ ایران ریٹیلیٹ تو نہیں کرے گا؟ یہ ریٹیلیشن کس حد تک ہو سکتی ہے؟ یہ آپریشن کب ختم ہوگا؟ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بار بار جو وائٹ ہاؤس کے بال روم میں ایڈوائزر کے ساتھ جو میٹنگ کی اس میں بار بار انہوں نے یہ کہا، یہ اس چیز کو سی این این کوٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے بار بار ایسا کہا کہ وہ ایسا ایکشن نہیں چاہتے جس سے کانفلکٹ کئی سالوں تک محیط ہو جائے۔ اس والے سے سٹیو بینن ہے جو ٹرمپ کے بہت قریب ہیں اور بہت قریبی دوست ہیں، ساتھی ہیں، اور ان کی جو کیمپین تھی اس میں وہ بہت آگے آگے رہے۔ انہوں نے بڑا واضح طور پر یہ کہا کہ اگر اس جنگ میں گئے تو یہ جنگ لمبی ہو سکتی ہے۔ اس والے سے الجزیرہ نے بھی آج ایک سٹوری کیا ناظرین، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کو بریفنگ دی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ وہ کہ عراق کے ساتھ جو لڑائی تھی تقریباً 10 سال پہ محیط تھی۔ افغانستان میں جب امریکہ گیا تو تقریباً وہاں پر جو لڑائی تھی وہ 20 سال تک رہی۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپریشن امریکہ جو ہے وہاں پر آپریٹ کرے، چینج آف رجیم کرے اور 2 4 5 دنوں میں وہاں پر معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے یا 10 15 دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے، تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اب اس چیز سے ٹرمپ جو تھے وہ گھبرا رہے تھے۔ ٹرمپ جو ملٹری آپشن پر جو غور کیا جا رہا تھا وہ اس چیز سے گھبرا رہے تھے کہ اگر یہ لمبی جنگ ہو گئی تو اس سے امریکی اگر اسٹرائک سے اگر جنگ لمبی ہوتی ہے تو وہ پھر امریکہ کے لیے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اس میں امریکہ کے لیے کیا خطرات بڑھ جاتے ہیں؟ جنگ اگر لمبی ہوتی ہے تو امریکہ بائیڈن کو کرٹیسائز کیا، بڑا شدت سے انہوں نے بائیڈن کو کرٹیسائز کیا افغانستان پالیسی کے حوالے سے۔ اس کے بعد انہوں نے میک امریکہ گریٹ فرسٹ میگا، جو ان کی میگا پالیسی ہے، اس سمے انہوں نے پوری کیمپین میں انہوں نے ایک ہی بات کی کہ امریکہ کسی دوسری جنگ میں نہیں جائے گا۔ وہ پیس لور ہیں، وہ پیس دنیا میں پیس چاہتے ہیں، یونیفائر ہیں، پیس لور ہیں، تو وہ دنیا میں پیس کے لیے تو کام کریں گے لیکن جنگ کے لیے کام نہیں کریں گے۔ ٹرمپ کے ذہن میں یہ بھی ہے، جب جنرل فیلڈ مارشل عاصم کے ساتھ ان کی جو میٹنگ ہوئی عاصم منیر کے ساتھ، جس میں عاصم منیر نے انہیں کہا کہ جناب وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ان کو نوبل کا امن کا میڈل ملنا چاہیے۔ یہ چیز ٹرمپ کے دماغ میں ہے، وہ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ ان کو نوبل کا عالمی میڈل دیا جائے، لیکن اگر وہ ایران پر اٹیک کر دیتے ہیں، یہ جنگ لمبی چلی جاتی ہے، تو پھر جو ان کا میک امریکہ گریٹ فرسٹ جو میگا پالیسی ہے وہ تو زمین پہ گر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ نوبل کا عالمی انعام کا جو خواہشہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ریپبلکن جو ہیں وہ ان کی اس پالیسی کو بڑے خوفناک طریقے سے کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ امریکہ، ٹرمپ خود یہ کیمپین میں کہتے رہے کہ امریکہ دوسری جنگوں میں شامل نہیں ہوگا، اور وہ خود اسرائیل کی جنگ میں جا رہے ہیں۔ اس میں جو رائٹرز ہیں انہوں نے ایک سٹوری دی ہے جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو کا ان پہ بہت زیادہ انفلوئنس ہے اور وہ اپنا انفلوئنس ایگزرٹ بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود کہ ٹرمپ پر ریپبلکنز کا بڑا پریشر ہے، امریکن جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کا بڑا پریشر ہے۔ ان کے ایڈوائزر نے ان کو وارن کیا ہے کہ یہ جنگ لمبی چھڑ سکتی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے امریکن انٹیلیجنس ہیڈ جو ہیں، جو ڈائریکٹر ہیں تلسی گیبرڈز، ان سے بھی ملاقات کی، ان سے انہوں نے بریفنگ لی۔ تلسی گیبرڈ نے بڑے واضح طور پر کہا کہ ایران نے ابھی تک نیوکلیئر ویپنز نہیں بنائے۔ ایران کا نیوکلیئر پروگرام کی جو انریچمنٹ ہے، جو یورینیم کی افزودگی ہے، وہ اس حد تک نہیں گئی کہ وہ نیوکلیئر وار ہیڈز بنا سکے، تو ابھی تک انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا کہ نہیں بنا سکے۔ اس کے بعد IAEA کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں انہوں نے بھی بڑا واضح طور پر کہا کہ ایران کی نیوکلیئر فیسلٹی جو ہے وہ اس حد تک نہیں گئی کہ وہ نیوکلیئر بم بنا سکے۔ تو یہ ان کی رپورٹ تھیں۔ اس کے بعد یہ وہ چیزیں تھیں جس پر جو تھے ٹرمپ جو تھے، جس طرح سے آج رائٹر نے لکھا ہے کہ وہ he was torn between diplomatic effort اور direct attack. He was torn between
ایران اینڈ اسرائیل کہ وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ اس مسئلے کا ڈپلومیٹک حل نکالا جائے یا پھر اٹیک کیا جائے. یہ جو چیز تھی نیتن یاہو ان پر پریشر ڈال تھے. نیتن یاہو یوکرین کے لیے جنگ کے لیے اسلحہ استعمال بہت سارا لے گئے. نیتن یاہو سے یہ چاہ رہے تھے کہ وہ فوری طور پر ایران پر اٹیک کرے. لیکن ٹرمپ ان کی جو اپنی ایڈمنسٹریشن ہے, ان کے جو اپنے لوگ ہیں وہاں پہ سی آئی اے کے ٹرمپ نے ایک ملاقات جو ہے وہ اپنے سی آئی اے کے ڈائریکٹر جان ریڈ کلف اور جوائنٹ چیف چیئرمین جنرل ڈین کین سے بھی کی. ناظرین, پرسوں جب وہ G7 کی میٹنگ چھوڑ کے آئے تو انہوں نے تلسی گیبرٹ سے ملاقات کی جو ہیڈ آف انٹیلیجنس ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سی آئی اے کے ڈائریکٹر جان ریڈ کلف اور جوائنٹ چیف چیئرمین جنرل ڈین کین, ان دونوں سے بھی میٹنگ کی اور ان دونوں سے آپشن ڈسکس کیے کہ اگر وہ ایران پر اٹیک کرتے ہیں تو پھر اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. یہ جنگ لمبی جائے گی یا یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے. اگرچہ کہ نیتن یاہو بار بار, آپ کو یاد ہوگا کل بھی ان کی سٹیٹمنٹ آئی, پرسوں بھی سٹیٹمنٹ ہے, وہ بار بار وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جناب اگر وہاں پر چینج آف رجیم ہوتا ہے, اگر وہاں پر ایرانین جو روحانی سربراہ ہیں آیت اللہ خامنئی, ان کا خاتمہ ہوتا ہے تو فوری طور پر نقشہ بدل جائے گا. اگر امریکہ وہاں پر اٹیک کرتا ہے تو فوری طور پر نقشہ بدل جائے گا. یہ بھرپور ایفرٹ کر رہا ہے اسرائیل کہ امریکہ اٹیک کرے, لیکن انٹرنیشنل میڈیا کوٹ کر رہا ہے, ان کے ایڈوائزرز کو کوٹ کر رہا ہے, ان کے دائیں بائیں لوگوں کو کوٹ کر رہا ہے کہ ٹرمپ ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائے. ایک طرف ان کا سب سے بڑا میگا پالیسی ہے میک امریکہ گریٹ ون, جس میں یہ واضح طور پر کہ امریکہ کسی دوسرے ملک کی جنگ میں حصہ نہیں بنے گا, اور دنیا میں کو یونیفائر کرنے کی, دنیا میں امن کی جو ان کی شدید خواہش ہے, ایک طرف وہ ہے, ان کے ایڈوائزر اس کے خلاف ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ لمبی جائے گی. اس میں اگر امریکہ اس جنگ میں آتا ہے تو رشیا اور چائنا بھی آ سکتے ہیں, اور افغانستان ایران کی طرح کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ جنگ کس سائڈ پہ چلی جائے. یعنی کہ ابھی تک امریکن ایڈمنسٹریشن کے پاس, امریکن اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے کہ امریکہ کہ اگر اس جنگ میں آتا ہے تو یہ جنگ کدھر جائے گی. ٹرمپ یہی وہ چیز ہے, یہی وہ خوف ہے. ٹرمپ ہمیشہ سے کرٹیسائز کرتے رہے افغانستان جنگ کو, عراق جنگ کو. وہ یہ کہتے تھے کہ اگر وہ ہوتے تو یوکرین جنگ کو ہونے ہی نہ دیتے, عراق جنگ کو, وہ اس طرح کی جنگوں کو ہونے ہی نہ دیتے. اب وہ خود پریزیڈنٹ ہیں تو وہ کیسے ایک ایسی جنگ میں جا سکتے ہیں جو کئی سالوں پر محیط ہو جائے, جو اس چیز کے خلاف ہو جس کو وہ چاہتے تھے کہ میک امریکہ گریٹ فرسٹ. ان کے اپنے لوگوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, ان کے اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرنا, اس سے تمہاری ریپوٹیشن کو خطرہ ہے. ایون آپ دیکھیں کہ امریکہ کے سابق صدور جو ہیں وہ بھی میدان میں آ گئے ہیں اور وہ بھی اس کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو ٹرمپ پر جو پریشر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ٹرمپ جو ہے اب وہ اس سچویشن میں آئی مے بی ناٹ. ابھی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یورپین یونین کے بعد وہ خود ایک چاہ رہے ہیں کہ ایران کا کسی نیوٹرل پلیس پر ایران کے ساتھ ان کے راؤنڈز ہوں, اور ان کو یہ امید لگ رہی ہے کہ اگر یہ 2 ہفتے میں کہیں نہ کہیں ایسی سٹیج آ جائے گی جہاں پر ایران ڈپلومیٹک ایفرٹ کے ذریعے سے مذاکرات پر تیار ہو جائے گا. اگرچہ کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک یہ جنگ ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں بیٹھے گا, لیکن آج عباس عراقی جو ہے وہ جنیوا میں موجود ہیں اور وہاں پر مذاکرات ہو رہے ہیں. تو ناظرین, یہ جو ساری چیزیں تھی جس کی وجہ سے یہ سارے واضح ہے کہ ٹرمپ کیوں پریشان ہے, اور جو سارا یورپ ہے, یورپین ممالک جو ہیں وہ ان کی اپنی پریشانی کیا, ان کی پریشانی یوکرین ہے. ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ جنگ آگے لمبی جاتی ہے, اگر اسرائیل ایران کی جنگ آگے لمبی جاتی ہے تو رشیا کو کھلا مل جائے گا سارا یورپ, امریکہ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے گی, امریکی اسلحہ یوکرین جانا بند ہو جائے گا. تو ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں رشیا یوکرین کو نہ لے جائے, یہ نہ ہو کہ اسرائیل کے چکر میں یوکرین ہاتھوں سے چلا جائے, یورپ جو ہے اس کو بہت بڑا ڈیمیج ہو جائے. یورپ کا اپنا رونا ہے, یورپ خود ایفرٹ کر رہا ہے کہ اللہ کے واسطے ایران کی طریقے سے مان جائے اور ہم امریکہ کو کھینچ کے پھر دوبارہ یوکرین میں لے آ رہے ہیں. تو ناظرین, اگلے 2 ہفتے بہت اہم ہیں. یورپ بھرپور ایفرٹ کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ایران اسرائیل ڈیل ہو جائے. ٹرمپ کی
شدید خواہش ہے کہ امریکہ اس جنگ میں نہ جائے. ان کا جو دنیا میں عالمی امن کے حوالے سے وہ جو اپنا نام بنانا چاہ رہے ہیں وہ نام خراب نہ ہو. ان کو ابھی تک گارنٹی نہیں ملی کہ اگر امریکہ ایران پر اٹیک کرتا ہے تو یہ جنگ جو ہے یہ جلدی ختم ہو جائے گی. یہ نہ کسی ان کے ایڈوائزر نے گارنٹی دی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ نے دی ہے، نہ ہی ایڈمنسٹریشن نے دی ہے، نہ ہی دنیا دے رہی ہے. اور ابھی تک یہ بھی ایویڈنس نہیں ہے کہ ایران کے پاس کوئی نیوکلیئر ویپنز ہیں یا نہیں. تو ٹرمپ ہوپ اگینسٹ ہوپ یہ امید کر رہے ہیں، ان کے اندر یہ امید ہے کہ شاید ڈپلومیسی کے ذریعے سے یہ جنگ ختم ہو جائے. یہی سوالات انہوں نے فیلڈ مارشل ہمارا عاصم منیر جو ہیں ان کے سامنے رکھے تھے. ان سے بھی یہی ڈسکشن کی تھی. وہ ڈپلومیسی سے ہی اس معاملے کو حل کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اسرائیل جو ہے وہ بدماشی کر رہا ہے، وہ پورا زور لگا رہا ہے کہ ٹرمپ ایران پر اٹیک کرے. یہاں تک کہ پورے اسرائیل میں بل بورڈ لگا دیے گئے ہیں کہ ٹرمپ جوائن دا وار اینڈ فنش دا جاب. یہ پورے اسرائیل میں پورے بل بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ جناب آئیں اور اس جنگ کو ختم کریں. دیکھیں اب ٹرمپ کیا فیصلہ کرتے ہیں. 2 ہفتے کا ٹائم دے دیا ہے، بڑے اہم 2 ہفتے ہیں، اور ان 2 ہفتوں میں فیصلہ ہونا ہے کہ کیا ٹرمپ امریکہ پر ایران پر اٹیک کریں گے یا ڈپلومیسی سے یہ جنگ ختم ہو جائے گی. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.